ਅੱਜ 5 ਮੁਹर्रम राम की रात हो जानी है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ਦਾ ਦੇਣਾ इंतजामिया अंजमन मुसाफरा शाम उन्होंने दे कारकुन ਉਹ ਲੈ ਕੇ रसीद बुकां अज बह गए ने तो मेहरबानी करके अपनी अपनी तौफीका के मुताबिक नजराना दिओ, क्योंकि तुसी सारा पिंड बानी हो, सारे पिंड ने ये साडा क्योंकि वतीरा है, ये साडा हक है, असी इस तरह ही करने। तुसी सारे पिंड ने 1000 2 5 10 जितनी किसी ने तौफीक है, कोई किसी ते पाबंदी नहीं कि तू 10,000 देना 20,000 देना, अपनी तौफीक के मुताबिक रिज़्क़े हलाल चो इस पाक मिशन अपना हिस्सा पाओ ताकि तुहाडे लिस्टां बनन, तुहाडे नां दुआवां फिर काफ़ी सिलसिले जिहड़े ने लंबे हो जाते हैं। 10 मुहर्रम वास्ते तुसी ना उड़ीकिया करो, कोशिश करो जिहड़े बंदे ने देने ने वो अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक जल्दी इंतजामिया को नजराना पहुँचाओ। अरफ़े दुआ इख्तिताम मजलिस जनाब किबला इलामा जुल्फ़कार हैदर नकवी साहब ऑफ कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहू अर्ज़क़तौअन व तुमत्तिहू फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। माशा अल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलवात सारे से। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन, ये अज़ीमुल शान अशरा मजालिस इस नूरानी और रूहानी बारगाह में बहम्दुलिल्लाह बताईद मासूमा आलमीन मखदूमा कौनैन हमसर अमीर अल-मोमिनीन मादर हसनैन जिगर गोशा रसूल
فخر مریم و آسیہ و حوا و ہاجرہ، خاتون قیامت، خاتون محشر، خاتون جنت، قسمت اللہ الکبریٰ، جناب سیدہ کا احسان ہے کہ بحمدللہ ان نورانی مجالس کے سلسلے کی آج ہم لوگ چوتھی مجلس پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، ان دعاؤں کے ساتھ کہ ان نوجوان لڑکوں نے، اس تنظیم نے جو اس عشرے کا انتظام کیا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ انہیں رزق کثیر عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ عزا صبح قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے۔ آپ کے دلوں میں جتنی دعائیں مچل رہی ہیں مولا وہ ساری دعائیں مستجاب فرمائے، آقا و مولا کا ظہور ہو جائے، اللہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ سب مل کر ایک ایسی بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے کہ ساری بزم پر بہار آ جائے، ایسی صلوات۔ آپ کی خدمت میں اس عنوان کے تحت جو یہاں پر ہمارا ہے اختیارات ولایت، میں بتانا یہ کہ ولایت کے اختیارات کیا کیا ہیں، اس میں آپ ولایت کے اختیار سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ یاد رکھیے کہ سلسلے سے ہم بیان کریں گے، مگر پہلے ذہن میں ایک بات اتار لیجئے کہ جس قرآن کی آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے 10 مجلسوں کے لیے، اس میں 3 ولایتوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور 3 ولایتوں کے ذکر کو کلمہ حصر کے ساتھ کیا ہے، یعنی کلمہ حصر انما لگا کر کیا ہے۔ انما ولیکم اللہ، پہلا ولی تو خود اللہ ہے، ٹھیک ہے حضور؟ پہلا ولی تو خود پروردگار عالم ہے۔ دیکھیں گا یہ ہیں وہ زینے جن کو میں نے طے کرنا ہے۔ اور دوسرا ولی کون ہے؟ دوسرا ولی اللہ کہہ رہا ہے میرا رسول ہے، دوسرا ولی رسول ہے، یہ خود میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ جو خود اللہ طے کر رہا ہے وہی بیان کر رہا ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ انما لگا ہوا ہے، یعنی ہمیں اگر کہنا بھی چاہیں تو کچھ کہنے کی گنجائش ہے ہی نہیں رہتی، کلمہ حصر لگا ہوا ہے نا۔ تو انما ولیکم اللہ، پہلا ولی تو خود اللہ ہے، دوسرا ولی اب یہ بیان ہوگا آگے۔ تو یاد رکھیے کہ جب میں کہوں اختیارات ولایت اسی ترتیب سے سوچئے گا کہ پہلی ولایت تو خود اس کے پاس ہے، ابھی آگے کی ولایتیں بیان ہو رہی ہیں آگے، لہذا یہ سمجھیے کہ میں جو اختیارات ولایتیں وہ کیا ہے، تو میں زینے کو ایسے نہیں اس طرح طے کر رہا ہوں کہ چھوٹے سے یعنی جزو سے کل کی طرف جا رہا ہوں، یہ آپ تمیز سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کہ میں اگر پہلے ہی بلندی سے آ جاؤں، نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ پہلے آپ چھوٹے کو سمجھیں، پھر سمجھیں کہ جب ان کی اتنی عزت ہے، ارے ان کے اتنے اختیارات ہیں جن کو ولایت جزوی طور پہ ملی ہے، تو وہ جن کے پاس کلی ولایتیں ہیں ان کے اختیارات کیا ہوں گے؟ کچھ حیرت ہے آپ سننے والوں کے دل میں؟ کچھ حیرت تو نہیں ہے سننے والوں؟ یعنی سوچے جزوی، اب میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں، میں حیرت دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پر، لہذا مجھے دوبارہ لوٹنا پڑے گا وہاں جہاں میں نے پہلے دن کی گفتگو کو چھوڑا تھا، دوبارہ لوٹتا ہوں اس جگہ پر، اسی آگے سنیے جہاں میں بتا رہا ہوں میں جزوی طور پہ پہلے جزو سے شروع کر کے پھر کل تک آنا چاہ رہا ہوں، پھر آپ کو اختیارات جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے کہ جب جز کے اختیارات یہ ہیں، اور ابھی میں نے بتا دیا کہ کل کہاں پر جا کر انتہا ہوگی، وہ خود قرآن کہہ رہا ہے ولایت کے معاملے میں۔ بہت جی گھبرائے ہوئے تو نہیں بیٹھے؟ توجہ ہے؟ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا منہ سے سبحان اللہ کہتا رہتا ہے، ماشاءاللہ کہتا ہے، بزم پہ بہار رہتی ہے، انسان بزم پہ بہار رہتی ہے، ولایت کے تذکرے ہیں، ان کو ذرا سنیے گا۔ اب تو سمجھ میں آ گیا میرا عنوان کیا ہے، کوئی کنفیوژن میرے عنوان میں تو نہیں ہے
کہ میرا عنوان یہ ہے، اس لیے میں نے پہلی تقریر ہی جزو سے شروع کی ہے. ذہن میں ہے میری پہلی تقریر؟ ایک ولی کی ملاقات ہے جناب موسیٰ کے ساتھ، اور کچھ اعمال ایسے ولی نے کیے ہیں کہ جناب موسیٰ سمجھ نہیں پائے. اور اتنا ہی نہیں کہ سمجھ نہیں پائے، بلکہ ولی نے ان سے کہا آپ چلے جائیں، آپ میری باتیں سمجھ ہی نہیں سکتے. تو موسیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اب عہد جو ہے وہ نہ رہا مجھ سے، اب تو اللہ کے نام پر عہد تھا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. وہ کام ذہن میں ہے، کشتی میں سوراخ کیا تھا، بستی والوں کی ٹوٹی دیوار کو بنایا تھا، بھول تو نہیں گئے جناب عالی، اور ایک 9-10 سال کے بچے کو قتل کر دیا تھا، ذہن میں ہے. موسیٰ سے کہا اب تم جاؤ. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے عہد کر دیا تھا، لیکن اے ولی اللہ، زندگی بھر چین سے نہ سو سکوں گا، نہ کھا سکوں گا، نہ پی سکوں، چین سے جی نہ سکوں گا زندگی بھر اگر آپ نے یہ راز مجھے نہ بتائے. ارے جس کے پاس جزوی ولایت ہو، موسیٰ جیسا نبی کہہ رہا ہے یہ راز نہ بتائے تو بے قرار رہوں گا، چین نہیں آ پائے گا، لہذا کرم کریں یہ کیا تھے وہ مجھے بتا دیجئے. کہا بیٹھ جاؤ. دریا بہہ رہا تھا، ولی نے پڑھانا شروع کیا، ایک ایک راز بتایا، وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. بچے کو کیوں مارا، ٹوٹی ہوئی دیوار کیوں گرائی ہے، کشتی میں سوراخ کیوں کیا، پڑھا کون رہا ہے. کوئی کہنے میں تکلف ہے آپ کو منہ سے، یہ لفظ بولنا پریشانی ہو جاتی ہے. ولی پڑھا رہا ہے، پڑھ کون رہا ہے. کہیں تو کل 18 کتابیں یہاں لا کر آپ کے سامنے معصوم سے رکھوں تو پڑھنے والا موسیٰ ہے، عزتوں والا نبی ہے، عظمتوں والا نبی ہے، وہ پڑھ رہا ہے. پڑھا کون رہا ہے؟ ولی پڑھا رہا ہے. اچھا اس منظر کو، دریا بہہ رہا ہے اور کنارے پر بیٹھے درس ہو رہا ہے، ولی پڑھا رہا ہے، نبی پڑھ رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ارے جب نبی کو ولی سے پڑھتے ہوئے کوئی حجاب نہیں، تکلف نہیں، اگر ہم فقیر پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو کون سی پریشانی ہے. پڑھا یہ پڑھ علی ولی اللہ. اب تو پڑھا تو وہ رہے اور وہ پڑھ رہے ہیں، اب پڑھ رہے ہیں. کہا اچھا اب خدا حافظ. سنیے گا اب اس سے پہلے کہ یہ درس ختم ہوتا اور دونوں علیحدہ ہوتے کہ یکا یک ایک پرندہ آ گیا، حسین پرندہ. اس پرندے کا نام ہے قطاب. اس پرندے کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ پرندہ اتنا بختوں والا ہے کہ اگر کسی جھونپڑی پر بیٹھ جائے وہ محل بن جاتی. تاریخ نے ایسا پرندہ لو جی، پرندے میں بھی یہ جی جھونپڑی پر بیٹھ جائے، بختوں والا پرندہ ہے، تاریخ نے لکھا. ٹھیک ہو گیا حضور، میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے. خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے دیکھا. وہ پرندہ آ گیا. اللہ ولی کے واقعات میں اگر پرندہ بھی انوالو ہے تو وہ پرندے میں اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں جو فقیر کو امیر کر سکتا ہے. پرندے نے ان کے سر پہ چکر لگا. حسین ہی اتنا پرندہ تھا. جناب موسیٰ نے بھی دیکھا، جناب خضر نے بھی. اتنا پیارا پرندہ، اتنا خوبصورت پرندہ. 10 چڑیاں آپ کے ادھر سے ادھر گزرے، لیکن ایک خوبصورت سی چڑیا اگر گزرے چونک کے ہم دیکھتے ہیں بھائی اتنا پیارا پرندہ، اتنی خوبصورت. سب نے او پرندہ تھا کہ نظر اس پہ سے ہٹ نہیں رہی تھی. دونوں دیکھنے لگ گئے. اتنا حسین پرندہ. وہ ایسے اڑا ایسے اڑا، پھر ان پہ سے اڑتا ہوا دریا تو برابر، پھر دریا کے اوپر چلا گیا. پھر اس نے کیا کیا کہ دریا میں سے چونچ میں پانی لیا، پانی لے کر پھر ان کے اوپر سے طواف کیا. پھر جو چونچ میں پانی کا قطرہ تھا وہ ولی کے دامن میں پھینک دیا. وہ قطرہ لیا چونچ میں اور ایسے آیا
اوپر سے اور وہ چونچ کا پانی کا قطرہ ولی کے دامن میں پھینک دیا، چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ولی اللہ، اب پڑھا چکے تھے، پڑھا رہے تھے نا، اور جناب موسیٰ ادب سے پڑھ رہے تھے، وہ پڑھا رہے تھے، تیور تو دیکھے تھے نا آپ نے ولی، ہم نہیں پڑھائیں گے، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تیور ہے بھیا ولی کے، ٹھیک ہے نا، تم ہمارے ساتھ صبر نہ کر پاؤ گے، نبی کے تیور۔ تو موسیٰ پڑھ رہے تھے، اب وہ جو پرندے نے قطرہ پھینکا دامن پہ، تو جناب موسیٰ عجیب واقعہ ہوا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ولی اللہ، یہ پرندہ اتنا حسین آیا اور پانی وہاں سے دریا سے لے کر آپ کی طرف آیا اور آپ پہ قطرہ پانی کا پھینک دیا، یہ کیا راز ہے؟ یہ کیا راز ہے؟ تو اب ولی اللہ نے کہا خدا کی قسم اس راز سے تو میں بھی واقف نہیں۔ توجہ ہے حضور علیہ؟ اللہ انما ولیکم اللہ، وہ پہلی ولایت ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس سے تو میں بھی واقف نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کہا تھا نا جزو سے شروع کر رہا ہوں، اس سے تو میں بھی واقف نہیں کہ یہ کیا ہے، پریشان ہوں۔ اچھا ایک یہاں اساتذہ بیٹھے میں، استاد شاگرد کو پڑھا بھی رہا ہو، کچھ ڈانٹنے والا بھی انداز ہو ایسے، اور پڑھتے پڑھتے ایک سوال آ جائے، شاگرد کے سر ذرا اس کا مطلب بتائیں، استاد کو خود نہ آتا ہو، کیسا عجیب منظر ہو جائے گا کہ ابھی تو آپ یوں پڑھا رہے تھے، ابھی یوں کہہ رہے تھے، تم یوں نہیں کر سکو گے، تم یوں نہیں کر سکو گے، اب بتائیے یہ قطرہ پرندے نے آپ کے کپڑوں پر کیوں پھینکا؟ تو کہنے لگے کہ یہ تو راز مجھے بھی پتا ہے۔ دونوں حیران تھے کہ آواز قدرت آئی، یہ میری طرف سے ہوا ہے، یہ میری طرف سے ہوا ہے۔ سنو خضر اس لیے پرندے کو بھیجا ہے، اور اس نے قطرہ دریا سے اٹھا کر، یہ دریا دیکھ رہو، اور دریا مد و جزر دریا بہ رہا ہے، دریائے نیل، اس لیے اس نے دریا میں سے قطرہ اٹھایا تمہاری طرف پھینکا ہے کہ خضر موسیٰ کو پڑھا کر کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تم ہی بڑے عالم ہو۔ اب سمجھے وہ ولایت؟ توجہ ہے حضور علی؟ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ موسیٰ کو پڑھا کر، اب سمجھے آپ جو میرا عنوان ہے، موسیٰ کو پڑھا کر، اب دیکھیں میں نے اب ترتیب سے سمجھیے، اس کو سمجھے جو میرا سبجیکٹ ہے، انما ولیکم اللہ، اب یہ ولایت کا جزء، اب وہاں سے آواز ہے، کیا کہا تھا آپ نے؟ اللہ ولی، اب وہاں سے آواز ہے، اے خضر پڑھایا ہے موسیٰ کو، تو پڑھا کر یہی نہ آ جائے ذہن میں، یہی فخر نہ کرنے بیٹھ جانا کہ موسیٰ کو پڑھا رہے ہو جو صاحب کتاب ہے، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، یہی فکر نہ آ جائے کہ جس کے پاس موسیٰ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ سنو موسیٰ کو پڑھایا ضرور ہے، اب یہ آواز آ رہی، کس کی آواز آ رہی؟ انما ولیکم اللہ، وہ جو پہلا ولی ہے۔ سنو یہ جو تم نے موسیٰ کو علم دیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تم ہی بڑے عالم ہو، یہ جو پرندے نے قطرہ پھینکا ہے یہ میری جانب سے ہے، اس میں راز یہ ہے کہ اس قطرے کو دیکھو جو اس نے چونچ سے تمہارے پاس پھینکا، پھر دریا کو دیکھو۔ ہاں خضر میں نے تمہیں علم دیا، بہت علم ہے، مگر یاد رکھنا تمہارا یہ علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسے جیسے دریا کے مقابلے میں قطرہ ہوتا۔ خبر میں آ رہی ہے میرے محترم؟ حضور توجہ ہے میرے عزت ماں، توجہ ہے حضور علی؟ چلیے میں آپ کو بہت قریب سے بتا دوں، میں نے کہا تھا جزء سے کل کو سمجھتے ہیں، کیا کہا میں نے؟ ایسے ہے تمہارا علم خضر، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ اب میں ہی نا علی کے علم کے مقابلے میں یہ دریا کا علم، جیسے دریا کے مقابلے میں یہ قطرے کی طرح علم ہے۔
نہیں تو بتائیے مسجد جمکران تو جانتے ہیں؟ بولیے جو سواری پر گئے ہیں، کوئی گیا ہے؟ جو گیا ہوگا مسجد جمکران کی زیارت کا تو شرف پایا ہوگا نا. بتائیے مسجد جمکران کیوں جاتے ہیں؟ کوئی گیا ہے تو بتا دے. سبھی گئے ہوں گے. یہ قم سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، قم مقدس سے مسجد جمکران. اب آپ نے جو دیکھی ہے وہ تو پھر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نور کا ایک مرقع زمین پر اتار دیا ہے اللہ نے، جیسے نور کا ایک مرقع ہے جو اتارا ہے، جیسے جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اتر گیا. اب وہ مسجد نہیں لگتی تو لگتا جنت کا ٹکڑا زمین پر آ گیا. میرا تو عقیدہ یہی ہے، آپ مانے نہ مانے، دیکھیں جب جا کر تو جنت کو زمین پر اتارا. گئے ہیں نا مسجد جمکران؟ ہاں بس آپ 2 چیزیں جو ہے. اچھا یہ بھیا زیارت پر جب جائیں گے 8ویں امام کی زیارت پر، قم مقدس کی زیارت پر، تو پھر آپ کو لے جائیں گے جو قافلہ سالار ہیں. تو یہ کیا ہے مسجد جمکران؟ وہ کوئی زیارت نہیں ہے. مسجد جمکران جو ہے ایک مسجد ہے. جب میں وہاں پڑھ رہا تھا تو اتنی سی کچی سی مسجد تھی. آج وہ عظیم بلا مبالغہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. پتہ ہے وہاں کیا کرنے جاتے ہیں؟ نماز امام زمانہ پڑھنے جاتے ہیں. جی نماز امام زمانہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کنویں میں عرضیاں بھی ڈالنے جاتے ہیں. بے شک وہاں ایک فل کیا ہوا کنواں ہے جس میں آپ مولا کی بارگاہ میں عریضہ لکھیں، ایپلیکیشن لکھیں اور ایپلیکیشن لکھ کر اس میں ڈال دیں. وہ آپ یہاں 15 شعبان کو کرتے نہیں ہیں؟ 15 شعبان کو. اچھا بھیا یہ 2 ہی آدمی لکھتے ہیں عریضہ اور کوئی 15 شعبان کو عریضہ نہیں لکھتا؟ نہیں لکھتے آپ لوگ؟ سبحان کیسے لوگ ہیں آپ عریضہ نہیں لکھتے 15 شعبان؟ ہے بھائی جان 15 شعبان کو مولا کی بارگاہ میں. اچھا یہ بتا دوں آپ کو، ایپلیکیشن ہے یہ، اس کے لیے شرط 15 شعبان نہیں ہے. جب آپ کو اپنے کسی افسر سے کوئی آرزو ہوتی ہے، کوئی شے چاہیے ہوتی ہے، تو آپ ایپلیکیشن لکھتے ہیں نا. تو جس ٹائم ضرورت ہے اسی ٹائم لکھ دیتے ہیں یا کسی تاریخ کا انتظار کرتے ہیں؟ تاریخ کا انتظار کرتے ہیں. جب مصیبت ہے، جب کوئی چیز چاہیے تو عریضہ لکھیے. آپ لکھتے ہیں نا. تو یہ بتائیے کہ اللہ نے یہ سارے اختیارات کس کو دے رکھے ہیں؟ کون ہے اس وقت زمین پر کھڑا ہو کر کوئی مائی کا لال تردید کر دے؟ اس وقت سارے اختیارات اس ولی کے پاس ہیں جو علی کا 11واں بیٹا ہے. نہیں تو پڑھ لیجئے آپ دعائے عدیلہ پڑھ لیجئے معصوم کی دعائیں. اختیارات ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ امام ہے جس کے صدقے میں آپ روٹی کھا رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عریضے کے لیے ایک راز سنتے جائیں. 15 شعبان تو لکھتے ہیں بسم اللہ، وہ تو آپ کے ظہور پر نور کا دن ہے. عجیب تقریر آ گئی آج، عجیب گفتگو ہو رہی ہے آج کی منزلوں میں. آپ جب پریشانی ہو تب ہی عریضہ لکھیں. لیکن یہ عریضہ جو لکھتے ہیں آپ، ایک تحفہ پیش کروں. یہ عریضہ ہے جناب حسین بن روح کے نام. امام کے 4 نائب ہیں، 4 سفیر ہیں. ایک خاص عریضہ ہے، تقریباً 200-250 عریضے ہیں. ان میں ایک عریضہ ایسا ہے، بیان کروں؟ اگر کسی کو شوق ہوگا میں اسے پیش بھی کر دوں گا. ایک عریضہ ایسا ہے جس کے لیے عرفا کہتے ہیں. عرفا کو جانتے ہیں؟ وہ بڑے بڑے بزرگ لوگ جو دنیا سے علیحدہ ہو کر صرف اس کے عشق میں بیٹھے ہوتے ہیں. جی جیسے آغا تقی بہجت جو ہمارے دور کے عبد الکریم، سید عبد الکریم کشمیری، بڑے بڑے لوگ ہیں بھائی. اب ان کی باتیں کریں گے تو نہ جانے
تو لوگوں کے دل ہی نہ گھبرا جائے، دل ہی نہ گھبرا جائے. یہ ان منزلوں پر فائز لوگ ہیں جن کے رابطے بنے ہوئے ہیں، رابطے جڑے ہوئے. آغا تقی بہجت کی قبر تو خود معصومہ قم کے حرم میں ہیں، آپ جاتے ہیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں. آواز آ رہی ہے پیچھے تک؟ آواز آ رہی ہے پیچھے والوں کو؟ آواز آئے تب بھی آپ ایسے ہی ہیں، نہ آئے تب بھی ایسے ہی ہیں. سبحان اللہ. میرے کیا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آپ ویسے ہی ہیں. توجہ ہے نا حضور؟ اگر آپ شوق رکھیں گے تو عرفا کا بتایا ہوا، صاحبان عرفان کا بتایا ہوا، روک روک کے بولتا ہوں کہیں ایسی غلطی نہ کر جاؤں کہ کوئی ایسی بات کھل جائے جس کے کھولنے سے منع کیا گئے. ان لوگوں کا بتایا ہوا جن کی ملاقات ہو چکی ہے، جن کی ملاقات ہو چکی ہے. توجہ ہے؟ نہ ولایت کے نام پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، نہ مولا امام زمانہ کے عریضے کے نام پہ آپ کے چہرے پہ تاثر کھلتا ہے. ارے میں امام زمانہ سے ملاقات کا جملہ کہہ بیٹھا ہوں. ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی آقا سے ملاقات ہو چکی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پریشانیاں اسی لیے ہے کہ ولایت سے دور بیٹھے ہوئے ہیں. جس دن ولایت کا دامن تھام لیا اس دن ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. ابھی صرف زبان سے ولایت ہے، ادھر سے نہیں ہے. میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں. قریب ہوں. یہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے تقی بہجت جو ہیں، یہ ہمارے جو معصوم نہیں تھے، لیکن لو لگا لی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان لوگوں نے ایک عریضہ بیان کیا ہے. یہ مولا کے دوسرے نائب نے دیا ہے، انہی کے نام لکھا جاتا ہے. زندگی میں جب چاہے پریشانی ہو، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیماری نہیں جا رہی، نوکری نہیں لگ رہی، تکلیف دور نہیں ہو رہی، وہ عریضہ لکھیں، بند کریں آٹے میں، بہتے پانی میں ڈال دیں. ادھر دریا میں عریضہ ڈالیں گے، ادھر حاجت پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. ادھر حاجت پوری ہو جائے گی. میں نے ابھی صحیح بات نہیں کی ہے، میں ذرا انتظار کر رہا ہوں. جو لکھا ہوا ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں. یہ نہیں لکھا ہے، عریضہ ہے جیسے نیمہ شعبان کو لکھتے ہیں، مگر یہ دوسرا عریضہ ہے. تقریباً 250 عریضے ہیں. ابھی تو ہم ان عریضوں سے ہی واقف نہیں ہیں. مولا کی بارگاہ میں ان میں سب سے سرتاج عریضہ ہے. پتہ ہے مقصد کیا ہے اس کا؟ کتاب کا نام ہے گوہر یگانہ فی حالات امام زمانہ. اس میں سے عریضہ پڑھ رہا ہوں قبلہ، اس میں عریضہ ہے. سچی بات پڑھوں اس میں سے؟ گوہر یگانہ کتاب کا نام ہے، فی حالات امام زمانہ. علامہ جائزی صاحب وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ عریضہ اگر کوئی امام زمانہ کے نام لکھے، جب چاہے لکھ دیجئے، جب چاہے. جو یہ عریضہ لکھے گا، حوصلہ کرنا میری بات کا، جو یہ عریضہ لکھے گا، اختیارات ولایت میرا عنوان ہے، جو یہ عریضہ لکھے گا امام زمانہ خود اس سے ملاقات کرے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب کو پڑھ. اب تو میرے خیال شاید یہاں صلوات تو ویسے بھی واجب ہے، اب تو واجب ہو گئی تھی. انہوں نے کہا تھا سرکار کی سلامتی کے لیے ہیں، اور صحیفہ مہدی کتاب ہے، اس میں مولا نے اپنی دعا دی ہے، میری سلامتی کے لیے دعا مانگو. تو مل کے صلوات پڑھیے نا پھر ضرور. گھبرائے تو نہیں ہے؟ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ تو کوئی نہیں ہوا، کیا ہو گیا اگر؟ جی نہیں، اگر آدھا گھنٹہ زیادہ پڑھ دیں گے، گھنٹہ پڑھ دیں گے، 2 گھنٹے پڑھ دیں گے، رات تک پڑھ دیں گے تو کیا ہو گیا؟ ذکر ہے ان کا چل رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. جب تک بیٹھے رہیں گے مصیبتوں سے اللہ کی امان میں رہیں.
جب تک بیٹھے رہیں گے پروردگار کی طرف سے چین ہی چین نصیب ہوتا ہے. یہی تو وہ گوشہ ہے کہ جہاں امن ہی امن ہے، چین ہی چین ہے، عبادت ہی عبادت ہے، نور ہی نور ہے، راحت ہی راحت ہے. ولایت کے شامیانے لگے ہوئے ہیں، ولایت کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یقین جانیے فرشتے آسمان سے آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ ہے سرکار ولی اللہ سے ملنے کا یہ عریضہ. اور یہ شرط نہیں ہے 15 شعبان کی. اب یہ یاد رکھیے گا مسئلہ، آپ جب ضرورت محسوس کریں لکھیں امام زمانہ کو، مولا میری یہ پریشانی ہے، جب چاہے عریضہ لکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ دن میں لکھیں رات میں لکھیں 15 شعبان. تو یہ جو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا کہ وہاں پر مسجد جمکران چونکہ وہ مولا کے نماز وہاں پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر وہ کنواں بنایا ہے. آپ وہاں پر اسی ٹائم وہاں سے لے لیجیے عریضہ، لکھیے اور ڈال دیجیے. جب چاہے جائیں، شعبان میں جائیں، رمضان میں جائیں، محرم میں جائیں، سفر میں جائیں، شوال میں جائیں، جب چاہے عریضہ لکھیں. تو اگر یہ صرف 15 شعبان کے لیے ہوتا تو وہاں ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کو اجازت ہوتی. نہیں، آپ جب چاہے اپنی مشکل اپنے آقا سے بیان نہیں کریں گے تو کس سے بیان کریں گے؟ اور سال میں ایک ہی دن مولا نے آپ کو دیا کہ اسی دن مجھ سے بات کرنا. غور کرنا موجیاں والے کہ مجھ سے صرف 15 شعبان کو ہی دفتر کھولے گا میرا، دروازہ کھولے گا میرا، 15 شعبان کو آنا. نہیں، وہ تو انتظار کرتا ہے کہ روزانہ تم مجھ سے بات کرو، میں تم سے بات کروں. جی بڑی مہربانی جناب، سبحان اللہ. وہ تو انتظار کرتا ہے میرا بادشاہ جو ہے کہ تم مجھ سے بات کرو. آپ تیار تو ہیں، میں تیار تو ہوں اس سے بات کرنے کے لیے. اس کی طرف رغبت تو کریں، اس کی طرف رخ تو کریں. ابھی رخ ہی دنیا کی طرف ہے. بیوی بچے ہی جان نہیں چھوڑتے ہیں کہ اس کی طرف کون رخ کرے گا. میرے اشارے کو سمجھیے گا. ان کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے بڈھے ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اس کی طرف کون رخ کرے گا؟ کیے ہیں کرنے والوں نے اس کی طرف رخ کیے ہیں. پھر جنہوں نے دنیا کو پیچھے کر کے اس کی طرف رخ کیا ہے، پھر اس نے اپنا رخ تابہ انہیں دکھایا بھی ہے. اور جنہوں نے رخ کر کے جی اس کی طرف دیکھے ہیں، اس کی طرف مڑ گئے ہیں کہ سب کچھ دور ہے، علیحدہ ہے، کچھ نہیں ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے اس سے ملاقات میں؟ کچھ بھی نہیں. یہ ہے لفظ کچھ بھی نہیں. بس یہ زبان ہے نا، یہ زبان، اس سے حرام کو دور کر دیں. اگر کوئی میری بات سمجھا، خدا کے لیے اگر کوئی بات سمجھا. دیکھیں کچھ بھی نہیں کا میں اور کیا ترجمہ کرتا آپ کے سامنے. بس اتنا سا کام، بس اتنا سا کام، بس اتنا سا کام، اور کوئی کام نہیں. اس سے بھائی سے حرام کو ہٹا دیں. اس زبان سے حرام کو ہٹا دیں. ادھر حرام سے ہٹے گا، ادھر کہیں گے مولا، جواب آئے گا کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ. بس اتنا سا مسئلہ. دوسری کوئی تو میں آپ سے یہ تھوڑی کروں کہ ریاستیں کریں اور ساری رات کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں. نہیں، پڑھتے رہیں ساری رات نمازیں، رکھتے رہیں روزے. رکھ رہے ہیں پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، رکھنے والے رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے وہ کون ہے، جانتے نہیں ہیں. ہاں، تصورات سے بھی غائب ہو گیا ہے، ان کی سوچوں سے بھی غائب ہو گیا ہے. علماء یہ سوچوں سے، تفکرات سے ہٹ گیا، تفکرات سے ہٹ گیا. دنیا بہ رہی ہے، جا رہی ہے، کعبے سے لے کر مسجد جمعے کو بھری ہوئی ہے. پتہ ہی نہیں ہے یہ جمعہ قبول کروانے والا کون ہے. پتہ ہی نہیں ہے حج پہ بیٹھا ہوا آقا کون ہے کہ جب تک وہ نہ آ جائے تو حج شروع ہی نہیں ہو سکتا ہے. یہ بتا نا، غفلت میں پڑے ہوں. بس اتنا سا ہے. دیکھیے کیسے کس طرح ملاقات کرتے. آپ نے شوق کیا ہے. کیا ہے یہ مسجد جمکران؟ بھائی جان میں نے خود دیکھا ہے.
ہمارے دور طالب علم میں جو وہاں پہلے گئے ہوں گے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں تھا، ایک چھوٹی سی کچی مسجد۔ اب اس کی روایت کیا ہے؟ جو بھی جیا ہوگا مسجد جمکران میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لیا ہوگا، پورا لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ وہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، مگر یہی 2 رکعت نماز جو ہے وہاں 4 رکعت ہو جاتی ہے، 2 تحریم مسجد کی ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں 4۔ وہ نماز یہاں پڑھیں گے تو 4 نہیں پڑھیں گے، 2 پڑھیں۔ کیسے پڑھیں گے وہ میں آنے والی تقریروں میں بتاؤں گا، فقراء کی زبان سے بتاؤں گا۔ اسرار عبودیت کتاب میں سے بتاؤں گا، راز کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس نماز کا راز کیا ہے۔ نماز 4 رکعت ہی ہو جائے گی، لیکن دیکھیے گا پھر وہ راز ملاقات کے لیے ہے، وہاں بھی جا کے پڑھتے ہیں ملاقات کے لیے۔ کیا نام ہے مسجد کا؟ مسجد جمکران۔ تو یہ سب زوار وہاں جا رہے ہیں، تو وہ مسجد جمکران میں کیوں پڑھتے ہیں جا کر؟ بس وہاں نماز پڑھنے جاتے ہیں، مولا کی نماز، وہ بتاؤں گا وہ کون سی نماز ہے، کیوں پڑھنے جاتے ہیں۔ یہاں بھی پڑھتے ہیں تو وہاں کیا ہے خاص جگہ؟ حرم میں پڑھ لیں، معصومہ خون صلوات اللہ علیہ، وہاں سے بسوں میں بیٹھ کر، گاڑیوں میں بیٹھ کر سارے زوار جاتے ہیں، وہ مجمع ہوتا ہے، دیکھنے کے قابل مجمع، جگہ ہی نہیں ملتی ہے اندر، تو جگہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ نماز بتا رہا ہوں امامت میں جس میں 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک، وہ والی نماز بتا رہا ہوں، لیکن ترتیب سے بعد میں بتاؤں گا اور پوری تفصیل بیان کروں گا۔ اگر آپ کو ذوق ہوا، آپ کو شوق ہوا تو یہ چیزیں پیش کروں۔ آج تو میں نے بتایا کہ اگر آپ عریضہ ایسا لکھنا چاہتے ہیں کہ جس سے ملاقات ہو جائے تو میں نے کتاب کا حوالہ دیا، اس میں سے عریضہ نکال لیجیے، پھر دیکھیے وہ کیسا عریضہ، پھر لکھیے، کوشش کیجیے آپ۔ ارے اپنے افسروں کو بھی تو لکھتے ہیں، جاگیرداروں کو بھی تو لکھتے ہیں، جہاں کام کاج ہوتے ہیں ان کو بھی تو لکھتے ہیں، بادشاہ کے نام پہ لکھیے، دیکھیے، اور وہاں پر یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ سرکار ملاقات کریں۔ تو اس مسجد جمکران میں مولا کی نماز پڑھی جاتی ہے، کیوں بھائی؟ اب اس کو وہاں پر لکھا گیا، روایتیں کتابوں میں بھی موجود ہیں لیکن وہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، اور اس کی روایت جو ہے آیت اللہ العظمیٰ آقا نجفی مرشی آل اللہ مقامہ نے بھی کی ہے، یہ میں انہی سے پڑھ رہا ہوں۔ آقا نجفی مرشی کو جانتے ہیں؟ آیت اللہ العظمیٰ آقا نجفی مرشی آل اللہ مقامہ، قم کے حرم کے پیچھے جب جائیں گے تو ان کا وہی گھر ہے، اور وہ کتب خانہ ہے جو دنیا کے عجائبات میں آتا ہے۔ اتنا عظیم کتب خانہ ہے کہ اس میں پتوں پر لکھی ہوئی کتابیں بھی محفوظ ہیں جو ولایت علی پر لکھی گئی ہیں۔ سمجھ غور فرمانے میں بڑی مقدس شخصیت، عالم تو تھے، عالم تھے، مجتہد تو تھے، وہ تو علیحدہ روحانی طور پر بہت بلند شخصیت، بہت بلند شخصیت۔ اور ان کا جو وصیت نامہ چھپا ہے نا، وصیت نامہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، وہ وصیت چھپی ہے، نیٹ پر بھی محفوظ ہے، کتب خانوں میں ترجمے کے ساتھ محفوظ ہے ان کا وصیت نام۔ آگے نجفی مرشی کا وصیت خانہ، یہاں بھی اگر کہیں آپ کسی کے پاس ہوگا کتب خانوں میں، کتابچے کی صورت میں بیٹے کو وصیت، اس میں وصیت کی تھی، بیٹا میرے انتقال کے بعد یہ کالا کرتا جو میں محرم اور سفر میں پہنتا تھا، یہ کرتا میرے ساتھ قبر میں رکھا جائے، اور یہ رومال جس سے میں مجلس میں بیٹھ کر مصائب میں آنسو پوچھتا تھا، اس رومال کو میں نے زندگی بھر دھویا نہیں ہے، اس میں وہ آنسو محفوظ ہیں جو غم حسین میں بہائے ہیں، جب میں مر جاؤں تو یہ میرا رومال قبر میں میرے سینے پر رکھنا، اس رومال کی وجہ سے اللہ میری بخشش کر دے گا۔ ابھی اٹھا لیجئے، ابھی نیٹ سے نکالیں، رومال کی وصیت ہے، رومال کی۔ کس کی وصیت کر رہا ہوں؟ ایرا غیرے کی؟ ارے
آیت اللہ العظمیٰ آقا نجفی مرشی سید نجفی مرشی بیٹے کو کہہ رہے ہیں جن سے حسین کے غم میں بہتے ہوئے آنسو پہنچے وہ رومال رکھنا اس کی وجہ سے بخشا جاؤں گا. اب سمجھے, یہ ہے عالم, معمولی ہستی نہیں ہے, عالم ہے, روحانی ہے, جنہوں نے بتایا ہے کہ حسین کے غم میں بہنے والا آنسو جس رومال میں آ جائے اس رومال کی طاقت یہ ہے, اس رومال کا اختیار یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچا لیتا ہے. حسین کی منزل کیا ہونی, حسین کا اختیار کیا ہو. بسم اللہ. اس رومال کا اختیار یہ ہے کہ وہ قبر میں بتا لے گا, تو حسین کا اختیار سوچئے کیا ہوگا. یہی میرا عنوان ہے, یہی عنوان میں نے پڑھنا ہے حضور علی, اختیارات دکھانے. تو یہ کیا ہے, جا کر دیکھیے ولی کا اختیار. مسجد جمکران جائیے, وقار بدھ کی شب ہے نا, بدھ کی شب ہے, خدائی قسم بدھ کی شب میں یہ مخصوص ہے. بدھ کی شب, او ہو سامنے بڑی بڑی یہاں سے لے کر جاتے. یہ امام بارگاہ بھی ماشاءاللہ کم ہی ایسے امام بارگاہ ہیں جیسا اللہ نظر بس سے بچائے. یہ بنایا اللہ, بنانے والوں کی توفیقات میں رزق میں اضافہ کرے. دور تک ہال ہے, پھر باہر سڑکیں, کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے, کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے تل دھرنے کی, بس سب نے وہ نماز پڑھنی ہے, اس کے لیے سب وہاں پر. وہیں پر کیوں پڑھتے ہیں یہی سنی, اور اسی پر بات کو آج کی حد تک کامل کروں گا. کل جہاں چھوڑ رہا ہوں وہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ. اب میرا خیال ہے آج واضح ہو گیا ہوگا کہ میرا عنوان کیا ہے اور کیا پڑھا جا رہا. وہیں کیوں پڑھتے ہیں, کم مقدس میں پڑھیں, مشہد جاتے ہیں وہاں پڑھیں, پڑھتے بھی ہیں وہاں بھی لوگ پڑھتے ہیں, کوئی منع تھوڑی ہے وہاں پڑھنا. نہیں, آپ جہاں چاہیں پڑھیں, ابھی یہاں پڑھیں, نجف اشرف میں پڑھیں, مولا امام زمانہ کی نماز. وہ جنگل میں, اب تو خیر جنگل نہیں ہے, ہم نے دیکھا تھا اس ٹائم جب ہم پڑھ رہے تھے, اب تو ماشاءاللہ ابھی کچھ سالوں کے بعد تو وہ کم سے مل ہی جائے گا. اب بھی تقریباً مل گیا ہے. اتنا خوبصورت پروجیکٹ ہے, ہمیشہ ایسا نہیں تھا, پہلے پتہ بھی کسی کو نہیں تھا. یہ آغا نجفی مرشی جایا کرتے تھے, ان سے یہ جاتے, وہ بھی پیدل آدھی رات کو. یہ آغا تقی بہجت, ان لوگوں روحانیوں کو دیکھا رات کو کدھر جا رہے ہیں, تب پتہ چلا ہے کہ یہ سلسلہ کیا ہے. یہ انہوں نے راز کھولے ہیں. راز کیا کھولا ہے, یہ وجہ کیا ہے کہ وہاں کیوں یہ مسجد بنی ہے. مسجد کا نام ہی جمکران ہے, بستی بھی جمکران. اس کی وجہ یہ بیان کی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کتابوں میں بھی پڑھ لیں, آغا نجفی مرشی نے بھی لکھا ہے, بلکہ خود مسجد جمکران میں ہی یہ ساری داستان لکھی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. وجہ لکھی ہے جو میں بیان لکھا ہے کہ وہاں پر گاؤں کے ایک سردار تھے جو جاگیردار تھے, تو وہ جناب علی اس گاؤں کا ایک غریب آدمی تھا. وہ سویا ہوا تھا, پرانے زمانے وہ سویا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی. کچے گھر تھے. انہیں پوچھا کون, کہا باہر آ جاؤ تمہارا امام بلا رہا ہے. بھائی کو جو جانتا ہے وہ ذرا باہر آ جاؤ تمہارا امام بلا رہا ہے. بتا رہا ہوں کہ مسجد جمکران وہاں ہی کیوں نماز پڑھ رہے ہیں آپ. وجہ کیا ہے کہ معصومہ کا حرم چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں, کیا وجہ ہے, وجہ سنیے. باہر آؤ. انہوں نے کہا امام بلا رہا. وہ اٹھا, شمع کی لو کو تیز کیا, چراغ کی لو, ادھر ادھر ہاتھ مارے. جنگل بیابان پہاڑ تھے. تالا لگا, چابی کہاں. آواز ہے چابی تلاش مت کرو, باہر آ جاؤ, تالا کھلا ہوا ہے. ایسا یہ جناب جو ہے حضور علی. وہ باہر نکلا, کچھ لوگ تھے مقدس سے لوگ, کہا آؤ ہمارے ساتھ. وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے 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 اس گاؤں میں سے, ایسے پہاڑ ہے اس کے وادیوں کے درمیان جگہ ہے, 14ویں کا چاند ہے. نے دیکھا تخت لگا ہوا ہے, سونے کا تخت, اور تخت پر ایک ایسا شہزادہ بیٹھا ہے
کہ جس کے چہرے کا حسن 14ویں کے چاند کو شرما رہا. اور ایک نورانی چہرے والی بزرگ ہستی ہے, ہاتھ میں کتاب ہے اور وہ تخت کے نیچے بیٹھی. وہ شہزادہ تخت پر ہے اور وہ جو نورانی چہرے والے ہیں وہ کتاب پکڑ کے نیچے بیٹھے. یہ لرزت ہو گئے, سوالیہ نظروں سے دیکھا. انہوں نے کہا ہاں یہی بادشاہ ہے. امام پیر وہیں جم گئے, کہا ہاں یہی آقا ہے. اللہ کیا نصیبوں والا تھا. بھیا میں سچی بات بتاؤں, مجھے اعتقاد نہیں ہوتا ایسی باتوں پر, مگر اگر نجفی مرشی لکھے اور وہ غلط ہو ممکن نہیں. ہاں اسی کی وجہ سے. کیسے آئے ہو؟ سرکار یہ لے آئے ہیں جن کو کہا. مجھے بیان کیا گیا ہے جو میں نے کتب خانے کا کہا, تو آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں ڈالر لگا کر کتب خانہ بنایا. نہیں, پتہ پیسے کہاں سے آتے تھے؟ اجارے کی نمازیں پڑھتے تھے. کسی کا باپ مر گیا, 10 سال کی نماز قضا ہے, وہ اجارے پر پڑھاتے ہیں نا. مشکل ہے انسان سے اپنی نماز پڑھنا. شب و روز اجاروں پر روزے رکھتے تھے, دن میں, رات کو اجاروں کی نمازیں پڑھ کے جو پیسے آتے تھے وہی اہل بیت کی مدحت کی کتابیں لے لیتے تھے. اب سمجھے؟ خدائی قسم ابھی یہاں رکنا نہیں چاہ رہا ہوں, بات اور یہ کریکٹر تو دیکھیں. قبلہ یقین جانے سچی بات کرتے ہیں تو جھوٹی بات کیا ہے. اپنی نمازیں پڑھنا, پنجگانہ پڑھنا ہی بس اللہ توفیق دے دے. کہاں کہ دنیا بھر کی نمازیں لے کے دن بھر روزے رکھنے, اجارے کے روزے. اپنے تو ماشاءاللہ ہیں, اور رات بھر نمازیں پڑھنی. اجارہ جانتے ہیں نا, پیسوں سے پڑھائی جاتی تاکہ وہ رکھنے, اور ان سے پھر یہ کتابیں بنائی ہیں. آج آپ کو کوئی کتاب چاہیے علمی مشکلوں پر چلے جائیں, ہر چیز ملے گی وہاں پر. اب تو خیر گورنمنٹ اس کی خود دیکھ بھال کر رہی ہے, بیٹا خود سربراہ ہے ان کا, اور دیکھنے سے تعلق ہے وہ کتب خانہ. یہ کرے گی, انہوں نے لکھا ہے میں پڑھ رہا ہوں, انہوں نے بیان کیا ہے میں پڑھ رہا ہوں. بیان صرف زبان سے نہیں کیا, خود عملی طور پر بھی وہ وہاں جایا کرتے تھے. انہوں نے تو اشارے راز کو, وہ سویا ہوا تھا اسے بلایا, دیکھا میدان میں تخت سونے کا, 14ویں کا چاند ہے, ایک شہزادہ حسین دلربا, تخت پر جلوہ فگن ہے, تخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہیں, ان کے ہاتھ میں کتاب ہے. ایسے مخاطب ہو کر کہا تمہیں اس لیے بلایا کہ تمہارے علاقے کا جو سردار ہے وہ یہاں پستہ کاشت کرتا ہے, زراعت کرتا ہے, پستہ پیسے کماتا ہے, میری زمین ہے. کوئی ہے توجہ کرنے والا ہے جناب عالی؟ ہیں, یہ میری زمین ہے. میرے اہل سنت والجماعت کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ 2-4 شیعہ ہیں یا نہیں ہیں؟ مطلب سنی بھائیوں کے سننے کا طریقہ اور ہے, شیعوں بھائیوں کو سننے کا طریقہ اور ہے. سنی بھائی تو بڑے پیار سے سنتے ہیں, خاموش ہو کر سنتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں, نیند بھی پوری کرتے ہیں. مولانا کوثر نیازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں انداز بیان میں. کوثر نیازی مرحوم جانتے ہیں نا, کوثر نیازی مرحوم لکھتے ہیں, بہت بڑے ادیب بھی تھے, وزیر بھی رہے تھے, شاعر بھی تھے. کہتے ہیں میں شیعوں کی مجلس میں بھی جاتا ہوں, علامہ رشید ترابی کو سننے جاتے تھے. اہل سنت والجماعت, خود بھی اہل سنت والجماعت کے تھے, جماعت اسلامی میں پہلے تھے, بعد میں پیپلز پارٹی میں آئے, تو ظاہری بات ہے اہل سنت والجماعت, بلکہ کیا جماعت اسلامی کا مذہب تو کچھ اور, دیوبندی وغیرہ. اور میں اہل سنت والجماعت, ناراض نہ ہو جائے مجھ سے کہ صبح کوئی ڈنڈا لے کر آ جائے آپ نے کیا کیا. نہیں بھائی میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں, نعوذ باللہ, نہ کوئی توہین وغیرہ نہیں کر رہا ہوں, کسی کی طنز بھی نہیں کر رہا ہوں, بس جو باتیں ہیں وہ کر رہا ہوں. تو میں اپنے سنی بھائیوں کا بھی جاتا ہوں, شیعہ بھائیوں کا. جب سنی بھائیوں کے جاتا ہوں, پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے, سننے والے آرام کر رہے ہوتے ہیں. جب شیعہ بھائیوں کے یہاں جاتا ہوں سننے کے لیے, نشتر پار میں ترابی صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, درود شریف, نعرہ حیدری. یہ میرے جملے نہیں, انداز بیان میں مولانا کوثر نیازی لکھ رہے ہیں. شیعوں کی مجلس میں جا کر پتہ لگتا ہے کہ زندگی یہاں ہے. ٹھیک ہے,
کوثر نیازی صاحب انتقال کر گئے، اچھا ہوا میرے یہاں عشرہ پڑھنے سے پہلے ہی آپ مر گئے، اگر آپ زندہ ہوتے اور یہاں آ کر دیکھتے آپ کا تصور بدل جانا تھا، اس مجلس میں آ کر دیکھتے شیعوں کے سکوت اور خاموشی کو۔ بھیا ذکر امام زمانہ ہے، تھوڑا کرنٹ لگنا چاہیے بدن پر، رونق سے کھڑے ہونے چاہیے، ہاں ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے بادشاہ سر پر آ گیا ہے۔ فرمایا جب میرا ذکر کرو، فرمایا جب میرا ذکر کرو خلوص کے ساتھ اور سنو خلوص کے ساتھ، پھر یقین رکھنا میں تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ جی قبلہ سننا جی بسم اللہ۔ ہاں یہ زمین میری ہے، مولا فرما رہے یہ زمین، وہ یہاں زراعت کرتا ہے۔ اگلا جملہ بہت عجیب فرمایا، اس کو ٹھوکر بھی لگی ہے، نقصان بھی ہوا ہے، لا معاف کر۔ اب یہ جملے ہیں میں مشکل سے کہوں، فرمایا اس کا جوان بیٹا بھی مرا ہے۔ اوہو سنبھلنا بھائی سنبھلنا، جتنی اللہ نے زمین آپ کو دی ہے بر اسی پر شکر کرنا، دوسرے کی زمین پہ نظر نہ کرنا۔ کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، ذکر ہے ولی العصر کا، مسجد جم قرآن پڑھ رہا ہوں، اسی پہ بس جو اللہ نے دے دی شکر ہے۔ پھر بھی اسے ہوش نہیں آیا، کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ولی کہہ رہا ہے۔ اختیار دیکھنا، ابھی دکھاتا ہوں۔ پھر بھی ہوش نہیں ہے، جاؤ اس سے کہو عقل کے ناخون لے، میری زمین ہے، واپس کرے میرا پیسہ، اور اس سے پیسہ لے کر یہاں پر مسجد بناؤ۔ کاش آپ اس بات کے میرے ساتھ ہوتے، میں ایک تحفہ پیش کرتا۔ کہا یہاں مسجد بناؤ، اس سے کہو مسجد بناؤ۔ اس نے کہا میں صدقے ہو جاؤں آقا، میں قربان ہو جاؤں، میں 1000 بار جاؤں گا، لیکن مولا آپ جانتے میں تو غریب آدمی ہوں، وہ سردار ہے، مجھے مارے گا، دھکے دے کے نکالے گا، جھوٹ بولتا ہے، تجھ سے امام زمانہ ملیں گے، میرے آگے جھوٹی باتیں کرتا ہے، تجھ سے امام نہیں لیں گے، میرے نام پیغام دیں گے، میری زمین ہتھیاتا ہے، پیسے لینا چاہتا ہے۔ مولا میں تو غریب آدمی۔ کہا گھبرا نہیں، جسے اپنی خدمت دیتا ہوں اسے نشانی بھی دیتا ہوں۔ اسے نشانی بھی دیتا ہوں۔ جاؤ اس سے جا کر کہہ دے کہ تیرے پاس جو بکریاں ہیں ان میں ایک بکری سرخ رنگ کی ہے، لال رنگ کی، ساری بکریاں اور رنگ کی ہیں، دیکھو کیا نشان۔ اس سے کہنا میں ملا ہوں آقا سے، اس کی علامت یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ تیرے پاس میرے آقا نے کہا ایک سرخ رنگ کی بکری ہے، اس بکری کو ذبح کر، اس کا گوشت پکا اور اس کا گوشت کھا لے، 17 سال سے جس بیماری میں مبتلا ہے تجھے شفا مل جائے۔ سب ذرا مل کے یہ نعرہ لگائیں۔ یہاں مسجد بناؤ، اور فرمایا سنو، جب وہ چلا کر رکو، جب مسجد بن جائے میرے سارے غلاموں کو اعلان کر دینا میری طرف سے کہ جتنے دکھ ہوں، درد ہوں، پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، یہ نماز بتا رہا ہوں۔ پھر یہ کہہ کر وہ نماز بیان کی، پھر اپنی زبان آتا۔ اس نماز کو میں سرکار کے ایک بہت خاص چاہنے والے اور فقیر اور معرفت والے، ارے ہم تو نام لینے کے بھی قابل نہیں ان لوگوں کے، جیسے نام لیتا ہوا آ رہا ہوں، وہ لوگ جن کو خاص راز ہے سرکار سے، جن کا سانس ہی، یہ جو سانس ہے یہ تسبیح بنا لی تھی امام زمانہ کے نام کی، ان سے روایت کر کے اس نماز کو پڑھوں گا میں آپ کے سامنے۔ یہاں امام زمانہ نے بیان کیا انشاءاللہ۔ فرماتے جاؤ ان سے کہنا
نماز یہاں مسجد بناؤ، جاؤ میرے غلاموں کو قیامت تک کہہ دینا کہ میں نے کہا جتنے دکھ ہوں، درد ہوں، پریشانیاں، آفتیں، بیماریاں، یہاں آ کر جو بھی یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، نماز ختم کر کے سجدے میں سر رکھ کر آواز دے یا صاحب العصر، یا امام زمانہ، ابھی زبان سے لفظ ختم نہیں ہوں گے، خدا کر پوچھوں گا آ گیا ہوں، بتا تیری ضرورت کیا ہے؟ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ سبحان اللہ. بتاؤں گا، ایسا نہیں کہ یہ نماز بتاؤں گا، نہیں، نماز بتاؤں گا، اس کا طریقہ بتاؤں گا، لیکن ان لوگوں سے کہ جنہوں نے درشن کر لیے ہیں، جو سکھاتے ہیں کہ ملاقات کیسے ہوگی. گھبرائے تو نہیں ہے؟ جب وہ چلنے لگا تو اس نے کہا، وہ جو ساتھ لے کر آئے تھے، جو لوگ لائے تھے اس کو، جب یہ سردار کی طرف جانا تو اس نے ان سے پوچھا، وہ تو میرے بادشاہ ہیں، جہاں جہاں تشریف فرما ہے سنیے گا، وہ تو میرے بادشاہ ہیں، جہاں میرا عنوان ذہن میں ہے اور جو ولی پڑھا وہ بھی ذہن میں ہے. انہوں نے پوچھا وہ تو میرے آقا ہیں، لیکن جو تخت کے نیچے کتاب لے کر نورانی چہرے والی ہستی بیٹھی، یہ کون ہے؟ یہ جو تخت کے نیچے بیٹھے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا پہچانا نہیں، یہ خضر علیہ السلام ہے. مہربانی مہربانی مہربانی. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. یہ حضرت خضر، یہ حضرت خضر علیہ السلام. معافی چاہتا ہوں، وقت زیادہ لے لیا آپ کا، وقت زیادہ لے لیا، معافی اچھا معافی چاہتا ہوں. تمہارا پہچان نوازشاہ، شکریہ. پہچان، بسم اللہ. پہچانا نہیں؟ یہ جو تخت پر تو آقا بیٹھے ہیں، مولا بیٹھے، یہ تخت کے نیچے کہا یہ خضر علیہ السلام ہے. خضر علیہ السلام، وہ ہاں وہ جو موسیٰ کو پڑھا، کہا ہاں وہ خضر. تو یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ ہمارے امام زمانہ سے پڑھنے آئے. آپ سمجھے ولایت کا مسئلہ؟ کیوں سرکار توجہ ہے یا نہیں؟ بیٹا ایسے ہاتھ باندھ کے یوں کر کے بیٹھے ہو، ذکر ہے فریش ہو جاؤ تھوڑا سا، کہ تھوڑا ایک ہاتھ اٹھا کے بندہ ایک زبان سے سبحان اللہ کہہ دیتا. اس میں کون سی ناراضگی ہے؟ امام زمانہ کا ذکر ہے، اس میں تو تھوڑا سا آپ لوگ شریک ہونے چاہیے. اس میں کون سی بدعقیدگی اور عقیدگی اور اختلاف اور فرقے بازیاں؟ یہ سنی شیعہ کا میٹر نہیں ہے. جلال الدین کی جو ہے وہ اب تو آ گئی ہے کتاب، وہ آگے بیان کروں گا کہ سنی کیا کہہ رہے ہیں امام زمانہ کے لیے، ہے یا قندوزی حنفی نے کیا کہا ہے امام زمانہ کے لیے، آگے بیان کروں گا. تو یہ تو مولا کا تذکرہ ہے میرے نوجوان دوستو. اللہ آپ کو ان کا سپاہی بنائے ہے، ان کا انصار بنائے، ان کا عوان بنائے، ان کا نوکر بنائے، ان کا غلام بنائے. اس سے رابطہ ہے نا تو سمجھنا یہ سانس کسی کام کی ہے. اگر اس سے رابطہ نہیں ہے، سانس لینا بھی حرام ہے. کیوں کاظم صاحب بولیے؟ توجہ ہے حضور علی؟ پھر یہ سانس حرام ہے اگر اس سے رابطہ. وقت میں آپ کا زیادہ لے گئے. یہ خضر علیہ السلام یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ امام زمانہ سے پڑھنے کے لیے. اب بھی فیصلہ نہیں کیا کہ ولایت جزوی کیا ہے؟ توجہ ہے حضور علی؟ یہ جزوی ولایت ہے. ارے جس نے موسیٰ کو پڑھایا ہے وہ علی کے 11ویں بیٹے سے پڑھنے آیا. جی بسم اللہ. 4 محرم ہے، رونے کی رت ہے، فصل ازا ہے. توحید بچ گئی ہے. صبح قیامت تک اب توحید پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی. نبوت بچ گئی ہے. صبح قیامت تک نبوت پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی. قرآن بچ گیا ہے. صبح قیامت تک انشاءاللہ محفوظ ہے. شرم بچ گئی ہے، غیرت بچ گئی ہے، عزتیں بچ گئی ہیں، پردے بچ گئے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें बच गई हैं, शुक्रनिल्लाह। रोज़े बच गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उजड़ गया है अबू तालिब का घराना। बच गया है उसका पाकीज़ा कलमा, अल्हम्दुलिल्लाह बच गया, महफूज हो गया उसका पाकीज़ा कलमा, शुक्रनिल्लाह महफूज हो गया। मगर लुट गया विलायत का घराना। कौन सा घराना है जो करबला में बर्बाद? सिर्फ जवान नहीं, सिर्फ जवान नहीं, विलायत के घराने की शहजादियां भी जंगल में आकर बैठी। मुझे बता दीजिए क्या रह जाता तौहीद में, नबूवत में, क्या रह जाता दीन में, क्या पहचान रह जाती दीन में हलाल और हराम की, अगर विलायत अपना घराना लेकर करबला में ना आ जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, नन्हे नन्हे बच्चे भी, छोटे छोटे से बच्चे भी, अगर ज़वार बैठे हैं तो कुछ याद दिलाऊं। 4 मुहर्रम को जब ज़वार जाते हैं तो फिर दरियाए फुरात उबूर करके एक ज़ियारत पे ले जाया जाता है। मौजज़न है दरियाए फुरात, बहुत तेज़ बहता है, उस मंजिल पर तो बहुत तेज़ बह रहा है। उसे उबूर करते ही एक ज़ियारत पर ले जाते हैं। उस जगह का नाम है मुसैयब, वहाँ के सरदार का नाम था, उसी से नाम है गांव का मुसैयब। अब भी वैसा ही गांव है, कोई शहर नहीं बना, गांव। खजूर ही दरख्त हैं, खजूरों के दरख्त, और खजूरों के दरख्तों के दरमियान 2 नन्ही नन्ही कब्रें हैं, 2 नन्ही नन्ही कब्रें हैं। दरिया को उबूर करेंगे आपके उल्टे हाथ पर आ जाए कब्रें नजर। मैं वहाँ ज़ियारत के लिए गया, दोस्तों ने फरमाइश की कि यहाँ मजलिस पढ़िए इनके बारे में। मैंने कहा मैं इनके बारे में क्या कहूँ, कब्रों के पास जाइए, ये छोटी छोटी कब्रें खुद अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान बयान कर रही। जानते हैं ये किन की कब्रें हैं? पता है ये कौन है? इन्हें हमारे यहाँ तो हम और नामों से पहचानते हैं, लेकिन इन्हें पंजाब में एक नाम दिया गया है। हम इन्हें नाम से जानते हैं, पंजाब में इनका नाम नहीं लेते। एक नाम दिया है पंजाबी ज़बान में, और वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। अल्लाह आबाद व शाद रखे आपके इस खित्ते को और ये नाम देने वाले को। नाम उनके कुछ और हैं, हम उनकी नामों से जानते थे, लेकिन जब हम यहाँ आए मैं तो यहाँ पंजाब में उनका नाम नहीं लेते। पंजाबियों ने उन्हें एक खिताब दे रखा है, एक लक़ब दे रखा है, एक पहचान रखी है, और मुझे वो बहुत पसंद है। जानते हैं पंजाब में उन्हें क्या कहते हैं? पंजाब में कहते हैं मुस्लिम दी जोड़ी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। मुस्लिम दी जोड़ी, अली की बेटी की जोड़ी। और मुझे ये इतना पसंद है, इतना पसंद, यानी यूँ कहिए तो जैसे पूरी दास्तान गम बयान हो गई है। मुस्लिम की जोड़ी, अली की बेटी की जोड़ी। अज़ादारों, बस आपने हाय की है, मजलिस हो गई है। ये नहीं है कि मैं 2 घंटे पढ़ूँ और बस इतना ही है कि जो बीबी पुरसा लेने आई है वो दुआ देकर चली जाए। और वैसे भी मुझ में ताकत नहीं है कि मैं शहजादों के शहादत बयान कर सकूं। मैं 2 शहादतें कभी ना पढ़ सका हूँ, ना पढ़ सकूँगा, मुझ में ताकत ही नहीं है। एक मासूमा की शहादत, मैं 4 साल की मखदूमा की शहादत नहीं पढ़ सका हूँ कभी। जब मुझे पढ़ा इशारों, या फिर मुस्लिम की जोड़ी की शहादत, मुझे इशारे ही करता हुआ। अदादारों, मातमदारों, बिछड़ गए बाप से
اور حارث ملعون علیہ لعن والعذاب کہ خدا اس پر لعنت کرے، ایسی لعنت جو کبھی ختم نہ ہو، جہنم کے سخت عذاب میں اسے مبتلا کرے، اس ملعون کے ہاتھ آ گئے. بس میں اس طرح پر ہاتھ آ گئے، یا معصوموں کی زلفیں حارث کے ہاتھ میں آ گئی. بس آپ خود سمجھیں، رو سکتے ہیں تو انہی جملوں. عزادارو دریا کے کنارے لے آئے. اللہ آپ کو زواریوں پر لے جائے، جو گئے ہیں تصدیق کریں گے. جہاں شہزادوں کا روزہ ہے، آپ اپنی بسوں گاڑیوں سے اتر کے جب کھجوروں کے درختوں کے درمیان سے چلیں گے دروازے صدر تو وہاں سامنے ایک تمثیل بیان کی، تمثیل بنائی گئی، بڑی تمثیل، اتنی بڑی تمثیل ہے جس میں شہادت کے واقعے کو تصویری طور پر دکھائے. خدائی قسم اس منظر کو تمثیل میں دیکھ کر زائرین منہ پیٹنے لگ جاتے ہیں، ماتم کرنے لگ جاتے ہیں، بے ہوش ہونے لگ جاتے ہیں. اس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے حارث ملعون نے ظلم کیا. بس آپ گریہ کر رہے ہیں ماتمداران حسین. میں کیا پڑھوں ان شہزادوں کے بارے میں. محمد بن مسلم، ابراہیم بن مسلم کہ میری جان قربان ہو جائے. اللہ ان کے روزوں کی زواری نصیب کرے مجھے اور آپ کو. عزادارو اس نے ایک مرتبہ تلوار اٹھائی، کہا ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھیں. کہتا فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو. یہ خاندان رسول ہے، اس نے نماز کو کامل کیا ہے. نماز پڑھے. بچوں کے سن و سال تو دیکھیے اور منزل تو دیکھیے. ارے قربان جائیں تمہاری نمازوں پر. ارے تم نماز پڑھ رہے تھے یا نماز تم پہ فخر کر رہی تھی؟ اے میرے پاکیزہ شہزادو، آپ نماز پڑھ رہے تھے یا نماز آپ پر ناز کر رہی تھی؟ قربان جائیں آپ پر، آپ کی نمازوں پر صدقے جائیں. ایک مرتبہ بڑے شہزادے کے سر پہ ضرب چلائی، بدن اطہر کو اٹھایا، تڑپتے ہوئے بدن کو اس ملعون نے دریا میں پھینکا. آپ آج بھی دیکھیے گا اس مقام پر دریا کہیں ٹھنڈا ہے، مگر اس مقام پر دریا کی روانی بہت تیز گہرا دریا. مگر جیسے ہی شہزادے کی لاش اطہر دریا میں گری، پہلے نیچے گئی پھر اوپر کی طرف آ گئی، اور پھر پانی کا بہاؤ کی طرف جانے کے بجائے شہزادے کی لاش اطہر رک گئی، ٹھہر گئی. جب لاش ٹھہر گئی تو حیران ہو گیا ملعون کہ پانی میں بہتی کیوں نہیں، لاش ٹھہر کیسے گئی. حیران ہو کر چھوٹے سے کہنے لگا، چھوٹے شہزادے سے کہنے، کہ تمہارے بھائی کی لاش پانی میں بہہ کر آگے کیوں نہیں جاتی؟ تو دیکھ کر کہا ماں نے کہا تھا، ماں نے اس سے کہا تھا چھوٹے کا خیال رکھنا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بی بی آپ سے راضی ہو، شہزادی آپ سے راضی. جی میں پھر جناب میں پھر کہتا ہوں، میں نے تو چاہا میں کوئی سخت بات کہوں نہیں، میں تو اشاروں سے گزرنا چاہتا تھا. مجھ میں خود طاقت نہیں ہے یہ مصائب پڑھنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے. عزاداروں یہ دکھ بیان کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے. عزاداروں میں اگر یہ بیان کرتا کہ یہ بالوں سے پکڑ کے دریا تک لایا کیسے، میں خود زمین پر گر جاتا. مجھ میں طاقت نہیں ہے. عزاداروں، ماتمداروں، میری آپ کی اولاد قربان و مسلم آپ کے پاکیزہ بیٹوں پر. ہائے غربت. عزاداروں سر قلم کیا، لاش پھینکی دریا میں، پانی میں ڈوبی لاش، پھر واپس آئی، بجائے بہنے کے سطح آب پر لاش ٹھہر گئی. حیران ہو کر چھوٹے سے کہنے لگا بتاؤ، چھوٹے شہزادے سے کہا شہزادے بتاؤ لاش بہتی کیوں نہیں؟ رک گئے. کہا ماں نے اس سے کہا تھا چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، وہ میرے انتظار میں رکا ہوا. عزاداروں چھوٹے کی گردن کاٹی، اس نے لاش دریا میں پھینکی. جیسے چھوٹے بھائی کی لاش آئی، بڑے بھائی نے ہاتھ پھیلائے، چھوٹے بھائی کو سینے سے لگایا. یہی لاشیں کنارے پر ٹھہری.
خدا رحمتیں نازل کرے. مشیب سردار نے یہیں سے لاشیں نکالی, یہیں پہ دفن کی ہیں. آج ننھے ننھے روزے ہیں, حضرت سے اپنی داستان سناتے ہیں. بس میں پڑھ بیٹھا آخری جملہ کہ مولا ہمت دیں. اس نے سر اٹھائے, سر لے کر ابن زیاد کے پاس آیا. کر لے ابن زیاد, یہ مسلم کے بیٹوں کے سر ہیں. ابن زیاد جیسا ملعون ظالم جابر, اس نے جو سر دیکھے تو چونک گئے. ہائے اتنے حسین بچے. جب ابن زیاد جیسا ظالم کہہ رہا ہائے اتنے حسین, ارے ماں کا کیا حال ہوگا, ارے پھپھیوں کا کیا حال ہوگا, ارے بہنوں کا کیا حال ہوگا. اتنے حسین. آخری جملہ پڑھوں اجازت ہے, پڑھوں اجازت. کہا اتنے حارث, اتنے حسین بچوں کو تو نے مارا, اتنے حسین بچے مار دی, کیوں مارا ان کو؟ کہنے لگا ابن زیاد تیرے انعام کی لالچ میں, انعام کی لالچ میں. ابن زیاد بس آخری جملہ, بی بی آپ کی بارگاہ میں پرسہ ہے, ان شہزادوں کا پرسہ ہے, امام زمانہ آپ کی بارگاہ میں پرسہ ہے, عزاداری اور عزاداروں کے آپ وارث ہیں. کہا میرے انعام کی لالچ میں؟ کہاں؟ کہا اچھا ٹھیک ہے, سن سکیں گے صاحبان اولاد, ٹھیک ہے یہ بتا مار تو دیا تو نے, یہ ان بچوں کے رخساروں پر نیلے نشان کیسے ہیں؟ یہ نیلے نیلے نشان. کہنے کا مارنے سے پہلے میں نے تماچے مارے. ارے یہ تماچے مارتا رہا ہوگا, کوئی بی بی پہلو پہ ہاتھ رکھے گئے, ارے ہمارے نازوں کے پروردگار, ارے اس کی ماں مر جائے, ارے میرے مسافر بچے. اللہ